अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज के वीलॉग में काफ़ी कुछ है। एक तो जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये पता नहीं मुज़ाकरात रहते हैं या फिर मज़ाकरात में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बारे में आइंदा आने वाले चंद दिनों में ही पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जनाब फवाद चौधरी को एक मरतबा फिर पीटीआई से फारिग कर दिया गया है। क्या हवाल है, इस पर बात होगी। खान साहब बोले हैं जनाब, और टिका के बोले हैं, अच्छे अंदाज में बोले हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने ट्विटर हैंडल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस बारे बात करते हैं। और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, वो कुछ उन्होंने कुछ कहा है, बहुत ही अहम कहा है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जनाब एक बिल्ली के मकबरे से। ये जनाब बिल्ली जो है 1910 में ये फौत हो गई थी, और उसी वक्त जनाब इसका एक मकबरा बनाया गया था। उस मकबरे पे आज भी उमर का बिल्ली का उसका नाम, उसकी उम्र और उसके मुतल्लिक कुछ तहरीर किया गया है। ये जनाब मकबरे पर लिखा गया है, डेवी ये उसका नाम है। 1898 और 1910 यानी उसकी उम्र लिखी गई है कि 1898 में ये बिल्ली पैदा हुई थी और 1910 को ये फौत हो गई। 12 साल ये जिंदा रही। और उसके मुतालिक लिखा गया है कि ही वॉज ओनली ए कैट, ये थी तो एक बिल्ली या एक बिल्ला था, बट ही वॉज ह्यूमन इनफ टू बी ए ग्रेट कंफर्ट इन आवर्स ऑफ लोनलीनेस एंड पेन। लेकिन इस बिल्ली ने वो जो इस बिल्ली का जनाब दोस्त था या मालिक था जिसने ये मकबर बनवाया, उसने कहा जी कि इस थी तो एक बिल्ली, लेकिन इस बिल्ली ने इंसानों से बढ़कर मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं अकेला था और मुझे दर्द था, जब मैं तकलीफ में था और मुझे तन्हाई जब डस रही थी, तो उस वक्त इस बिल्ली ने मेरा साथ दिया। ये बिल्ली का रवैया ऐसा हो तो इंसानों से भी बेहतर है, खास तौर पर उन इंसानों से जो इंसान होते हुए दूसरों को डसते हैं और उनके लिए और ज्यादा तकलीफ और पेन का बायस बनते हैं। मैं जनाब डीएचए से एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये पंजाब पुलिस के हवाले से है, और मेरा ख्याल में पंजाब पुलिस के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि क्या इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाएगा। बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि हमारे यहां जनाब पाक फौज में भी ऐसे ही रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं। क्या मामला है, जरा सुने। ये जी डीएचए में एक डीआईजी साहब का घर है, जिसमें एक यूनिफॉर्म बेचारा मुलाजिम कांस्टेबल उनके घर के जो जंगले को साफ कर रहा है, मट्टी साफ कर रहा है उससे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स की इज्जत नहीं करते। ये इस मकसद के लिए सीएम साहिबा, आईजी साहब ये बंदे भर्ती नहीं हुए बेचारे। ये जिस ड्यूटी के लिए उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि ये डीआईजी साहब घरों की खिड़कियां और ये जंगले साफ करें पब्लिकली और यूनिफॉर्म में। आप अपने ये जवान है इनको खुद इज्जत दें, इस यूनिफॉर्म को इज्जत दें, लोग भी इज्जत इनकी करें। जी जनाब, फौजी अदालतों से पीटीआई कारकुनों को सजाएं हुई हैं, उस पर जनाब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है खुशी से नहाल है। इमरान खान को गद्दार करार दिया जा रहा है। ऑफिशियल अकाउंट से सजाओं को इबरतनाक अंजाम करार देते हुए कारकुनान की तस्वीर भी शेयर किए जा रही हैं। इस पर मैं कुछ और नहीं इतना कहूंगा कि नून लीग को यह जेब नहीं देता था। नून लीग खुद दावा करती है कि वो ऐसी सूरत हाल की डसी हुई है, और फिर यह भी कहा जाता है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अब आते हैं जनाब इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज जनाब एक गुफ्तगू की अपने जनाब जो पीटीआई के उस वक्त वकला थे और वहां मीडिया मौजूद था, उनसे खासी डिटेल गुफ्तगू की। इमरान खान ने जनाब इन सजाओं को मुस्तरद कर दिया। नंबर 2 जो ट्विटर हैंडल है उस हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया, और उन्होंने कहा जी कि वो अपना ट्विटर हैंडल किसी के भी हवाले नहीं करेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को इतवार 22 दिसंबर तक का वक्त दिया है। अगर कल तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला यानी तरसीलात ज़र का बाइकाट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नाइल हुकूमत को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्हें अंदाजा नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस जाली हुकूमत के लिए कितनी मोहलक साबित होगी। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे। और जनाब इमरान खान साहब की इस वार्निंग पर हुकूमत ने, वजीर आज़म साहब ने एक 8 रुकनी जनाब मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा तश्कील दे दी है। ये जनाब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस जनाब कमेटी में
سب سے پہلا نام اسحاق ڈار ہیں مسلم لیگ نون سے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور سینیٹر عرفان صدیقی ہیں۔ یہ تین نام جناب مسلم لیگ نون سے لیے گئے ہیں، 2 پیپلز پارٹی سے لیے گئے جناب، ان میں راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر ہیں جو وہاں سے لیے گئے۔ میرے خیال میں یہ دونوں سنجیدہ جناب نام ہیں۔ تیسری پارٹی جو ہے وہ MQM ہے۔ چھٹا نام خالد مقبول صدیقی کا ہے، 7واں علیم خان صاحب کا ہے جنہوں نے جناب اپنی ایک سیاسی جناب پاکستان پاک سرزمین پارٹی میرے خیال میں بنائی تھی، اور دوسری طرف جناب آخری نام چودھری سالک حسین یعنی مسلم لیگ کاف کا ہے، انہوں نے یہ 8 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ تو عمران خان کا جو پہلا مطالبہ تھا کہ جناب مذاکرات شروع کیے جائیں، لیکن یہ کس قدر سنجیدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان انہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دے گا۔ اس نے تو اتوار تک کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا اتوار تک کمیٹی بن گئی تو ہم اپنی سول نافرمانی کی تحریک کو روک لیں گے، ملتوی کر دیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو اعلان ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اچھی بات ہے ایک جناب، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرے گا حکومت پر کہ وہ اس کو کس انداز میں آگے چلتی ہے، کیا اس میں کوئی سیریسنس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جناب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں، جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لاء کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مارشل لاء کا نہیں لگا ہوا، مارشل لاء لگا ہوا ہے لیکن وہ غیر اعلانی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دینی ہے تو دنیا کو بتا دی جائے کہ یہاں ایک بادشاہ سلامت موجود ہیں، ملٹری کورٹس کے ذریعے وہ سزائیں دے رہے ہیں، تو اس پر پھر پردہ ڈالنے کی کم از کم ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بار بار سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زائد کارکنان کو گولیاں برسا کر قتل کر دیا گیا تھا، 15 کی تفصیلات ہم نے پبلک کی۔ مزید برآں ہمارے سینکڑوں کارکنان کو اس دن گولیاں ماری گئی تھیں، کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی، تو دہشت گردی کیسے کیوں ہوئی؟ کیا نہتے عوام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا ان پر سیدھا گولیاں برسانا؟ دہشت گردی کیا ہے؟ یا نعرے لگانا پاکستان زندہ باد وہ دہشت گردی ہے، یا پھر ان نعرے لگانے والوں پر ڈائریکٹ سیدھی گولیاں مارنا دہشت گردی ہے؟ اس کا کم از کم جواب دینا چاہیے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے ان کی ایک 4.5 منٹ کی باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جناب عدالت کے احاطے کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اور اس میری گرفتاری کو 9 مئی کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے بالکل غلط، ناجائز، غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان گرفتار کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے ان کو سزائیں دینے کا حکم دیا۔ تو 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن جنہوں نے گرفتاری کر کے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کو انیشیٹ کیا، آغاز کیا، اس کو سزائیں کب ملیں گی؟ یہ عمران خان کا سوال ہے اور یہ سوال پوچھا جاتا رہے گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مجھے معلوم ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے، وہ ہے نا، ہم کو معلوم ہے کیا رنگ ہنائی دے گا، قرب بوئیں گے تو وہ فصل جدائی دے گا، آنکھ نیلم کی بدن کانچ کا دل پتھر کا، اپنے شاہکار کو کون اتنی صفائی دے گا۔ اس وقت جناب جو ہماری نام نہاد ریاستی ماں بنی ہوئی ہے، سب کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ ایک تو سوتیلی ماں ہی نہیں بلکہ ڈائن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس نے سزا سنانی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں سے میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے میں مذاکرات کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ یہ جناب گنڈا پور صاحب کے پاس جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے تو وہاں جناب جھپیاں ڈالی گئیں، ان کو ایک جناب اجلاس میں وہ شامل ہونے کے لیے گئے تھے، تو ان کو جناب بڑا ادب احترام اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئی۔ عمران خان کہہ رہے ہیں، عمران خان نے ویسے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا جی میں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ علی امین گنڈا پور پر
عدم اعتماد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، عدم اعتماد نہیں کرتا، میں نے جس دن عدم اعتماد کیا اس دن شام کو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا، میں تو اسے صرف تنبیہ کر رہا ہوں اور تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ بات جناب سمیع ابراہیم نے اپنے ایک کلپ میں بھی بتائی، ویڈیو میں بھی بتائی کہ عمران خان نے ابھی عدم اعتماد نہیں کیا، صرف سمجھا رہے ہیں، یہاں بھی کہ ان کے ساتھ تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں تمبوؤں میں رکھا گیا ہے۔ مطلب صورتحال ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس ٹینٹ تک ختم ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس جیلوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے، اور 9 مئی کو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ گرفتار کیے گئے اب ان کے پاس جگہ نہیں رہی کہ ان کو جیلوں میں رکھیں، لہٰذا ٹینٹ لگا کر، تمبو لگا کر ان تمبوؤں میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان کو بے شک خود سردی میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے کارکنوں کی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے۔ مجھے اب بھی یاد آیا کہ ایک رات وزیر اعظم باہر نکلے تو پتا چلا سخت سردی ہے اور بارش ہو رہی ہے، تو انہیں یاد آیا کہ لوگ تو سڑکوں پر سوئے ہوتے تھے، اب اس سردی میں اور اس بارش میں ان کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے رات کو حکم دیا کہ اس سردی میں پناہ گاہ بنائیں، گاڑیاں بھیجیں، جو لوگ اس انداز میں سوئے ہوئے انہیں پناہ گاہوں میں، اور انہیں رضائیاں فراہم کریں۔ اور پھر دیکھا کہ پوری اسٹیٹ حرکت میں آئی، 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر وہ لوگ جو سڑکوں پر سوئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر اٹھایا گیا، انہیں جناب رضائیوں میں، ان کو اچھی پناہ گاہوں میں، اور پھر اچھے کھانے، اور پھر عمران خان نے کہا کہ میں ان کو وزٹ کر رہا ہے، اور پھر عمران خان نے رات گئے ان لوگوں کو وزٹ کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سردی میں مرتا نہیں دیکھنا چاہ سکتے تھے، لیکن آج وہ خود سردی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں، لیکن اس کارکنوں کے حوالے سے وہ زیادہ اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں تمبوؤں میں رکھا گیا، جو کہ نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے ILF وکلا کی ٹیمز مزید متحرک ہو کر ان کو ریلیف دلائیں۔ انہوں نے جناب اسلام جو انصاف لائرز فورم ہے ان کو جناب انہوں نے تنقید کی ہے، جو وکلا ہیں، کہ وہ ایکٹیو ہوں اور ان کو فوری طور پر ان کی ضمانتیں کرائیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیا، اور اب عدلیہ کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان میں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرے گا، پاکستان میں اوورسیز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریں گے، اور اوورسیز پاکستان ہے کسی کی نہیں مانیں گے۔ وہ اگر کسی کی مان سکتے ہیں تو عمران خان ہے۔ عمران خان انہیں کہیں پیسہ $1 نہیں بھیجنا، $1 £1 نہیں بھیجنا، وہ نہیں بھیجیں گے، اور وہ عمران خان کہیں کہ اپنی وہاں جائیدادیں بیچ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو یاد رکھیے گا اگلے مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کہتے ہیں ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسٹینشن کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اقتدار عوام کے نمائندہ جماعت کو سونپا جائے، تاکہ سیاسی اور نتیجتاً معاشی جو انتقام ہے، معاشی استحکام کی راہ ہموار کی جا سکے، اور جو انتقام کی سیاست ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری طرف جناب عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل باہر سے ہی آپریٹ کیا جائے گا، کیونکہ جو شخص بھی پاکستان میں رہ کر میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرے گا اسے اغوا کر لیا جائے گا، اس لیے میں نے اجازت دی ہے کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جناب فواد چودھری صاحب خاص طور پر متحرک تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی بھیجا تھا کہ جناب میرے حوالے کر دیں، میں آپ کا نقطہ نظر بہترین انداز میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور اس کا رزلٹ یہ جناب کہ خاص طور پر عمران خان صاحب نے کہا فواد چودھری سے کہو وہ PTI چھوڑ گیا تھا، جب تک اس کے واپسی کا اعلان نہیں ہوتا باقاعدہ وہ اپنے آپ کو PTI کا رہنما ظاہر نہ کرے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے آ کر کہا ہے کہ اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جناب مختلف نیوز میں، مختلف پروگراموں میں اپنے آپ کو PTI کے ریپریزنٹیٹو، وہ سابق رہنما PTI لکھ سکتا ہے اپنے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس حوالے سے شعیب شاہین کہتے ہیں کہ فواد چودھری عمران خان کا نام استعمال کر کے کہتا پھر رہا ہے کہ وہ ان کا بہت ہمدرد اور PTI کے ساتھ ہے، جو پگوڑے اس وقت چھوڑ کر گئے تھے ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں، ان سے عمران خان نے لا تعلقی کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف جناب فواد چودھری صاحب کا بھی اس حوالے سے رد عمل آیا ہے، کہتے ہیں جناب ایک سابق IB انفارمر نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھ کر پارٹی کر رہے ہیں،
فوج کی شہادتوں کا مذاق اڑا کر عمران خان کی جیل لمبی کروا رہے ہیں فواد چودھری۔ یہ فوج کی شہادتوں کا یہاں سے کیا تعلق ہو گیا؟ یہاں سے لگتا ہے کہ فواد چودھری خود اس پی ٹی آئی کو اور ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کو باقاعدہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسروں کو، پی ٹی آئی کو نہ صرف ہمدردی نہیں بلکہ فوج کو بھی کہہ رہے ہیں دیکھو جی آپ کی شہادتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں ہر شخص نے اس کی مذمت کی ہے، ایون سجاد برقی ایک واحد شخص تھا جس نے تھوڑا سا کہا تھا دیکھیں جی یہ اب ایسا عالم تو ہوگا کہ جب وہ پابندیاں لگی گئی، ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی تھی پاکستان کے میزائل پروگرام پر۔ لیکن بہرحال فواد چودھری اچھا نہیں کر رہے، اس حوالے سے وہ جو ان کا طرز عمل ہے کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اتنی ہمدرد ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ باقی جناب میں بڑا ہمدرد ہوں پی ٹی آئی کا، پھر انہیں چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم پیدا نہ کریں۔ جب تک وہ تقسیم پیدا کریں گے اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب نے جیو کے پروگرام میں شرکت کی اور وہ کہتے ہیں عمران خان کو بنی گالا یا پشاور منتقل کرنے کا آپشن تھا۔ علی امین عمران خان کے ریلیز پر کام کر رہے تھے۔ عمران خان پاپولر ہیں، تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ملک، فوج اور پی ٹی آئی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن کم از کم جنگ کے انٹرسٹ میں تو ہے، جیو کے انٹرسٹ میں ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے انٹرسٹ میں ہے، پیپلز پارٹی کے بھی انٹرسٹ میں ہے۔ باقی ان کو کسی سے کسی اور چیز سے تعلق نہ ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کے جناب دیکھتے ہیں، اپنی جناب اچھائی دیکھتے ہیں، پورا ملک غرق ہو جائے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری طرف جناب پی ٹی آئی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیسے؟ آپ کو یاد ہے جس پر میں باقاعدہ ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے کینسر کی کیمو تھراپی کی جناب آڑ میں نہ صرف شوکت خانم کے کینسر میموریل ہاسپٹل کا مذاق اڑایا بلکہ بڑا بھونڈے طریقے سے یہ وار کیا۔ اس پر جناب پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ان کی وضاحت آئی ہے۔ حکومت کے قریبی صحافی کی جانب سے کینسر کے طریقہ علاج کیمو تھراپی کو دھوکہ قرار دینے کا معاملہ، پی ٹی وی نیوز کی وضاحت آ گئی، بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا ہے۔ تو کسی کو اس طرح اجازت کے قومی ادارہ ہے جناب شوکت خانم، وہ کسی ایک شخص کا، ایک جماعت کا نہیں ہے، نہ عمران خان کا، نہ پی ٹی آئی کا، وہ پاکستان کا ادارہ ہے۔ تو اس پر اس طرح مذاق اڑانا صرف اپنے چند روپے کی خاطر یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر رائے دی ہے جناب احمد فراد نے، وہ کہتے ہیں جب آپ قومی چینل کسی گمار، فاتل العقل، مجہول اور کج غلام کے حوالے کر دیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس شخص کا قومی چینل پر بیٹھنا زوال کا نقطہ عروج ہے جس کی تلافی پی ٹی وی کبھی نہیں کر سکے گا۔ پی ٹی وی وہ ہے جو اس وقت بھی 3500 روپے ہر شخص پر بتہ لیتا ہے، ہر مہینے 35 روپے ہر گھر سے وہ بتہ لیتا ہے، چاہے پی ٹی وی کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اور اس بتے سے اسی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کسی طور پر بھی اسے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد ہیں جناب، کور کمانڈر کوئٹہ، انہوں نے جناب بلوچستان کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کی اور گفتگو کرتے ہوئے 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کے حل اور سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہو، مسائل کا حل بات چیت میں ہے، گولی سے حل نہیں نکلتا۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد۔ تو مذاکرات ہو، ٹاک ہو اور ڈائلاگ ہو اور گولی نہ ہو، یہی تو سوال ہے حضرت میرے حضور، یہی تو بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر گولی کیوں چلائی، اور آپ اچھی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کور کمانڈر بنایا، آپ کی مزید بھی ترقی ہو سکتی ہے، پاک فوج کا ایک امیج ہے، یہی سوال آپ سے کر رہے ہیں، آپ ہی کوئی جواب دے دیں کہ ڈی چوک پر گولی کیوں چلائی۔ دوسری طرف لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد نے کہا ہے فوج کسی کے خیالات پر پابندی نہیں لگاتی، ریاست مخالف بیانیے کو آئین کے مطابق روکا جا سکتا ہے، باقی ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے، فزیکل کے ساتھ ڈیجیٹل بارڈر کو بھی درست کرنا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ فوج کی طرف سے بڑی خوبصورت اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب کسی کی آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگا جا سکتی۔ پھر ایک مرتبہ میں ملتمس ہوں حضور، لوگوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قانون بے بس ہو چکا؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے؟ آخر کیوں ماں جو ہے، ایک ریاست جو ہے، اپنے ہی لوگوں کو کیوں لاپتہ کیے جا رہی ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں۔ آپ پھر عالی مرتبت ہیں، اونچی شان، اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ سے قوم عاجزانہ سوال کر رہی ہے، خدا کے لیے جواب دیں، گولی کیوں چلائی؟ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔